अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाती है। मौशी मामलात पर आजकल कुछ ज़्यादा बात हो रही है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आप देख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो सूबाई बजट है वो भी पेश किया गया, उसके हवाले से भी हमने आपको आगाह रखा। और जो सूरत हाल रही इजलास के दौरान वो भी तमाम लोगों ने देखी और यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा, क्योंकि पहले अगर कभी ये बात कही जाती जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इस रफ्तार से ख़बरें जो आज देता है पहले कभी नहीं दिया करता था, तो ये बात कही जा सकती थी कि शायद आपके इल्म में ना हो। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है लोग उससे यकीनन आगाह हैं, देख रहे हैं, सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। बहरहाल बजट पेश किया गया, लेकिन पंजाब में सूरत हाल जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ रही है, बल्कि काफ़ी मुख्तलिफ रही। और पंजाब का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के एतबार से, उसका बजट नहीं पेश किया जा सका। वो सियासी इख्तलाफात, वो तमाम मामलात आपके सामने हैं और यकीनन तमाम चैनल्स पे, अखबारात में, सोशल मीडिया पे इसके बारे में इतनी बात हो चुकी है या हो रही है, यकीनन आपके इल्म में ये भी आ चुका होगा कि वहाँ का बजट जो है वो पेश नहीं किया जा सका। अब सियासी मामलात या महरक़ात जो भी हों, देखना ये होता है कि इसमें आवाम का कितना फ़ायदा है, कितनी आवाम को रिलीफ मिल सकता है, या उनके लिए जो फ़ैसले किए जाते हैं वो किस तरह लिए जाएं। सियासत बहरहाल चलती रहेगी और चलती रही है, लेकिन इन तमाम मामलात में कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुल्क और आवाम का, मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का कहीं नुकसान हो जाए। बहरहाल बार बार ये बात दोहराई जाती है कि तमाम फ़ैसले सियासत से बालातर होके मुल्की मफाद के लिए, आवाम की फलाह के लिए किए जाने चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है, ज़ाती अनाद और ये जो सियासी इंतकाम है, इसकी वजह से ना सिर्फ मुल्की सियासत को नुकसान पहुंचा है, बल्कि जो रियासत के मामलात हैं, जो अमूर हैं, वो भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। तो आज वो मामला खुदा करे तय पा जाए। गवर्नर पंजाब ने, बलीग़ुर रहमान साहब ने नोटिस लेते हुए इजलास आज तलब किया है और पंजाब असम्बली से हट के दूसरी जगह पे इजलास होगा और वहाँ पे बजट पेश किया जाएगा। इन मामलात के हवाले से भी आपको आगाह रखेंगे और उसके साथ साथ जो इस वक्त जारी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। तो चंद एक मामलात हैं जिसकी निशानदही की गई है, यकीनन आज उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और जो आलमी सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर भी नज़र डालना ज़रूरी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ जो शहर कराची के मसाइल हैं वो तो कम बेश रोज़ाना की बुनियाद में प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो आज स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान हैं, सैयद शहज़ाद रज़ा, चेयरमैन हैं अल-सादात ग़ियास मेमोरियल के, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया शहज़ाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, मुख्तलिफ़ हवालों से उनसे आज गुफ्तगू की जाएगी। ख़ास तौर पर ये जो पानी की जो किल्लत है, इसके क्या नताइज निकलने वाले हैं, इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हामिद हलवानी साहब तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। हामिद साहब बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शहज़ाद साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ, जैसे भी बात हो रही थी कि जो सियासी सूरत हाल है ये खींचातानी चलती रहती है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगते हैं, वो सियासी हमारा माहौल कुछ ऐसा है। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि इन तमाम मामलात में जो नुकसान हो रहा है वो रियासत का भी हो रहा है, यहाँ पे रहने वालों का भी हो रहा है और पूरे सियासी निज़ाम का भी हो रहा है। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात कीजिएगा, क्योंकि आप काम करते हैं, फलाही काम करते हैं, आप देख रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं गुर्बत में जिस तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, महंगाई में जिस तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, क्या है इस वक्त एक हालत ज़ार है एक आम आदमी की, एक आम पाकिस्तानी की? फरमाइए। असल में आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन जो है हौसले जो है काफ़ी बुलंद हैं हमारी आवाम के।
اور جو ہے جس طریقے سے یہ اپنے لیڈروں کے پیچھے جو ہماری عوام لگی ہوئی ہے، جی اس سے نکل کر انسانی خدمت میں لگے، اپنے لیے کچھ کرے، اپنی فیملیوں کے لیے کچھ کریں. اس کا نکلنے کا آسان طریقہ ہے خود سے آگے بڑھ کر محنت کریں. ٹھیک ہے. جس شعبے سے ان کا واسطہ ہے اس شعبے کے اندر جو ہے رہتے ہوئے جو ہے وہ اس پہ محنت کریں تو ان سارے مسائل سے نکل جائے گا. ایسا نہیں ہے، ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. ناممکن جو ہے صرف دنیا میں آنا ہے، اور اس کے بعد میرا رب جو ہے وقفاً وقفاً جو ہے آسانیاں پیدا کرتا رہتا ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے اس قابل بھی پہلے اپنے آپ کو سمجھیں اور اپنے کو دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مہنگائی کے لیے تو آپ کے سامنے ہے، روزانہ کے بنیاد پر جو ہے کوئی اچھا فیصلہ جو ہے نہیں کر پا رہے. آج کل بھی بجٹ پیش نہیں ہوا اور آج بھی 2 جگہ پہ بجٹ پیش ہوگا. اب یہ نہیں پتا ابھی کہ کون پہ کرتا ہے. اس میں بھی جو ہے پنجاب کے اندر جو ہے ابھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کچھ نہیں پتا کیا ہونا ہے. سندھ میں جو کل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو ہے اپوزیشن جماعت جو ہے وہ جو ہے پرچے کروانے کے تھانوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. وہاں پر جو ہے ایک مچھلی بازار لگا ہوا تھا اور جو حکومتی جماعت ہے وہ بھی مطمئن نہیں کر پائی. تو جو ہے آگے اللہ حافظ ہے ہم لوگوں کا. بالکل ٹھیک ہے. صورتحال کچھ ایسی ہے کہ سیاسی جو کشمکش ہے اس کا نقصان جو ہے وہ ایک عام آدمی کو ہو رہا ہے. اور دوسری طرف یہ جیسے ابھی شہزاد صاحب فرما رہے تھے کہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے، پالیسی میکنگ ہو، ایسی پالیسیز مرتب کی جائیں جس سے عوام کو جو ہے اس کا براہ راست فائدہ ہو. لیکن کیونکہ اتنی سیاسی فہم جو ہے وہ پایا نہیں جاتا معاملات کو، کیونکہ سمجھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، اس لیے معاملات جو ہے وہ ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں. اور لامحالہ اس میں جو نقصان ہے وہ اس پورے سیاسی نظام کو ہے. اس کا نقصان تمام پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو ہے. حامد صاحب کی طرف آؤں گا. حامد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی ایک افسوسناک بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. وہ پڑوسی ملک کی جانب سے ایک ان کے جو نمائندہ ہیں، پارلیمنٹ کی ممبر ہیں، اس کی جانب سے ایک بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس میں جو ہے گستاخی کی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس سلسلے کو کیسے قابو کیا جائے، کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر زور دیجئے. وہ کسی بھی مذہب کے حوالے سے پہلے تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کا احترام ہم سب کے اوپر واجب ہے. لیکن جب ایسی صورتحال ہوتی ہے جو لوگوں میں اشتعال پایا جاتا ہے، جو ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے حکومتوں کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ سرکاری سطح پہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیجیے. دیکھیں، ایک تو یہ بہت ہی دل سوز واقعہ ہے جی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. افسوس کے ساتھ گستاخانِ رسول آئے دن ہم دیکھتے ہیں. کبھی یورپین کنٹریز میں دیکھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے انڈیا میں ان کے جو بی جے پی کے وہ اسپوکس پرسن بھی ہیں نوپو شرما، انہوں نے ایسے گستاخانہ لفظ کہے جس کی جتنی مذمت کی جائے، جس سے پورے امہ اسلام میں مسلمانوں کی دل آزاری بھی ہے، ان کے جذبات مجروح ہیں، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اب دیکھیں یہ اس پہ کچھ او آئی سی کی کنٹریز ہیں جنہوں نے اس پہ بڑا سخت رد عمل بھی دیا ہے. ہمارے پاس دیکھیں او آئی سی کی بھی اراؤنڈ 57 کنٹریز ہیں جو او آئی سی کے ممبر ہیں، جس میں سے 15 کنٹریز نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے. سفارتی طور پہ کیا ہوتا ہے، ایک ڈی مارش دیا جاتا ہے. ڈی مارش مینس کہ ایک گورنمنٹ کو بلا کے، ان کے سفارتکار کو بلا کے جو سخت ترین تنبیہ ہوتی ہے یا اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہو، کیا ہوتا ہے وہ ان کنٹریز نے بھی کیا ہے تمام چیزوں میں. لیکن معاملہ یہاں پر تھم نہیں رہا ہے. لوگوں کے جذبات ابھی بھی بہت ہی، آپ دیکھیں بہت ان کے جذبات جو مجروح ہیں، جن کی وجہ سے بہت اشتعال میں ہیں. ایک تو میں یہ آپ کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں بہت ہی احتیاط سے، صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہی ری ایکشن اپنے ملک میں کرتے ہیں تو لامحالہ اس کا نقصان ملک کو ہی ہونا ہے، معیشت کو ہونا ہے. ہمارے لوگ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ
معاشی حالات بھی بہت برے ہیں, لوگ بڑا سفر کر رہے ہیں, تو مزید اس میں اضافہ ہوگا. اب ہونا یہ ہے کہ ایک تو ہمیں ان سلسلے میں دیکھیں کہ ہم انڈین پروڈکٹس یا دوسری پروڈکٹ, ایک طرف تو ہم اشتعال ضرور کرتے ہیں, اپنے غصے کا, غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں, لیکن وہ چیزیں امپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ انڈین ڈرامے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کانٹینٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, موویز بھی دیکھتے ہیں, اور تمام چیزیں ہم کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ دیکھیں آپ اس چیزوں کو, اب انڈیا کا بہت بڑا ٹریڈ ہے عرب کنٹریز کے ساتھ, گلف کنٹریز کے ساتھ. آپ یو اے میں دیکھیں گے تقریباً 45 لاکھ انڈینز ہیں, یعنی 30% آف دی پاپولیشن آف یو اے وہ انڈینز ہیں. اسی طرح سعودی عربیہ میں بہت بڑی تعداد میں, قطر میں بہت بڑی تعداد میں ہے. تو ان تمام ممالک میں یہ بہت بڑی تعداد میں ہے. اگر اس پہ بڑا سخت رد عمل کیا جائے, کیونکہ ان کے امپورٹس وہاں سے ہیں, ٹریڈ جو ہیں بائیلیٹرل ٹریڈس ہیں, تو یہ اس پہ اب جو ہے پاکستان کو بھی میری یہ گزارش یہ ہوگی کہ ایز اے پاکستان دیکھیں او آئی سی میں ایک آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 جو اس کے پریمبل میں ہے, یعنی کہ اس پہ آپ ہمارے جو سرکار ہے یعنی فیڈرل گورنمنٹ, فارن منسٹری, اس پہ ایک جو ہے او آئی سی کو ریکویزٹ کر سکتی ہے کہ جی اس پہ ہنگامی اجلاس بلائے جائے, اور جس پہ ہمارے جذبات یا مسلمانوں, ہم تمام مسلم امہ کے, چاہے وہ یورپ میں مسلمان رہتے ہیں, امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں, سب کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا اس پہ جو, کیونکہ ادروائز جو ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ بہت ہی آپ یوں سے سلائٹلی لیتے ہیں. ہم تو یہاں احتجاج کر رہے ہیں, ہماری تو دل آزاری ہوتی ہے, لیکن وہ اس کو اتنا وہ نہیں سیریس لیا جاتا جتنا وہ ہے. تو اس چیزوں کو ہمیں سرکار, جب اب او آئی سی کا ہنگامی اجلاس ہوگا, تمام چیزیں ہوں گی, تو اس پہ پھر یو این او یا دوسری چیزیں, جیسے آپ کا ابھی ریسنٹلی جو ہے اسلامو فوبیا پہ ایک ریزولیشن ہوئی, جب ایکس پرائم منسٹر تھے, اور اس پہ قرارداد ہوئی, ایک دن مقرر کیا گیا کہ اسلامو فوبیا کے نام سے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ڈونٹ یو تھنک, دیکھیں یہ تھوڑا سا کرٹیکل ہے, کرٹیکل ان اے سینس کہ پچھلی حکومت کی آپ نے بات کی, اب وہ عمران خان صاحب جب تھے, آپ کو یاد ہوگا فرانس کے اندر جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا, تو اس وقت لوگوں کا بڑا شدید مطالبہ تھا کہ آپ اس کے لیے پریکٹیکلی کچھ کریں, کوئی اگزامپل سیٹ کریں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ تھی کہ جو سابق پرائم منسٹر تھے وہ امریکہ سے بھی بڑا ڈرتے تھے, فرانس سے بھی, یورپ سے بھی بڑا ڈرتے تھے. تقریروں میں تو آج وہ بڑی زور زور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, کسی کے غلام نہیں ہیں. لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ جب فرانس کے سفیر کو یہاں سے بھیجنے کی بات کی گئی, تو وہاں سے یہ میسج جا سکتا تھا. آپ کا ایک پرنسپل اسٹینڈ ہوتا ہے, ایک اسٹینس ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایک میسج یورپ کو دے دیتے, وہ ایگزامپل سیٹ کر دیتے. ڈونٹ یو تھنک کہ وہ آپ کے پاس ایک سنہری موقع تھا؟ دو کہ آپ کی جو وہ ٹائز بھی متاثر ہو سکتے تھے, وہ سب اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک مسلمان کے لیے ناموس رسالت سے بڑھ کے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. جب یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی تو وہ اتنا گھبراتے تھے کہ وہ اسپیچز میں آ کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, یورپ ٹریڈ ختم کر دے گا, امریکہ برا مان جائے گا. یہ تو گراؤنڈ ریالٹی ہے. آج تو خیر وہ منہ بھر بھر کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک. ابھی میں دیکھ رہا تھا, میں اس پہ بھی بات کروں گا, کہ ہم روس سے تیل لے رہے تھے, یہ لے رہے تھے. روسی سفیر نے بھی صاف منع کر دیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, ہر معاملے پہ انہوں نے جھوٹ ہی بولا ہے اپنی قوم سے. تو یہ جب آپ کے لیڈر ہوں گے تو پھر آپ کیسے دنیا میں اپنی ایک آئیڈینٹی بنائیں گے, کیسے آپ کو ریکگنیشن ملے گی؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بڑا ہمارے پاس سنہری موقع تھا. لیکن میرے خیال میں دیکھیں ایک یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے, ناموس رسالت سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے لیے, اور ہر مذہب کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. دیکھیں نا, جب اسلام بھی آیا تھا تو نبی سائیں نے کوئی فتح مکہ کے بعد کوئی ایک خون کا قطرہ نہیں بہا تھا. اسلام تو ہے اخوت کا, بھائی چارے کا, پیار کا, محبت کا پیغام تھا اس ٹائم میں. لیکن ہم ایک طریقے سے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم اکنامکلی بہت ویک ہیں, اکنامکل ویک ہیں. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ انڈیا سے جو ہمیں آج بھی اسٹینڈ لینا چاہیے, شاید اس میں بھی کہیں فقدان ہے. اس کی بیسک ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ جی ہم اکنامکلی ویک ہیں, ہمیں مدد نہیں ملے گی, ہمارا ٹریڈ متاثر ہوگا, آئی ایم ایف ناراض ہوگا, ورلڈ بینک, جو بھی اس کے واٹ ایور دا ریزن بیہائنڈ اٹ. تو یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن ہمیں ناموس رسالت سے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے, اس کا بھرپور اسٹینڈ لینا چاہیے. بہرحال جو وہ ہوا انہوں نے تو اسٹینڈ نہیں لیا, اور نہیں لیا تو اس کی آج اچھی لفظ ان کے لیے نہیں کہے جا رہے. لیکن اب جو ہمارے پاس پھر موقع ہے تو ہم اس کو بھرپور طریقے سے اس کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. دیکھیں اس سے پہلے
کشمیر میں کیا ہوتا رہا، آپ دیکھیں کیا ہوتا، اس کے سے پہلے آپ گجرات میں دیکھیں کیا ہوا، بابری مسجد کا واقعہ دیکھیں کیا ہوا. تو یعنی یہ وہ تمام چیزیں. اور ابھی دیکھیں حجاب پہ جو انڈیا میں ہوا، ابھی بھی اس واقعے کے بعد بھی آپ دیکھیں وہاں پہلے تو مسلمان لاٹھی چارج مارنا، ٹیئر گیس، وہ اپنی جگہ، اب تو ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں. اتر پردیش میں یہ ہوا، اس کے علاوہ مغربی بنگال میں یہ ہوا. اب ان کا کوئی اتر پردیش کا چیف منسٹر ہے یوگی، وہ اس کو اور بجائے اس چیزوں کو اشتہار کو کور کرنے کے، تو وہ اس سے مزید. اور ایک اور چیز ہمیں بہت ہی ہمارے پاس جس پہ ہمیں بہت زیادہ محنت کی اور توجہ کی ضرورت ہے، وہ ہمیں ڈپلومیٹک لابی کی ضرورت ہے. ہم ڈپلومیٹکلی بہت ہی کم اپنی لابنگ کرنے میں، دیکھیں انڈیا اتنا کچھ ہم پہ ظلم و ستم ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی تاثر یہ جنرلی یورپین یا ویسٹرن کنٹریز میں جایا جاتا ہے کہ جی اللہ نہ کرے ہم انتہا پسند ہیں، ہم دہشت گرد ہیں، ہم ایکسٹریمسٹ ہیں. تو اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ ہم سفارتی طور پر ویک ہیں. ہم اپنے ملک میں عام آدمی تو جو کچھ کر سکتا ہے کرتا ہے، لیکن جو سفارت خانے ہیں جو ان کو ڈپلومیٹک اپنے کام کرنے چاہیے، وہاں پر ہم دیکھیں اب 370 ہوا آپ کا کشمیر میں، تب بھی ہم ڈپلومیٹکلی بہت ویک رہے. آخر کار آپ دیکھیں نا اس کو لداخ یونین کا اور ایک انڈیا کا حصہ ہی تقریباً ڈکلیئر کر دیا گیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس پہ ہمیں بہت ہی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ بہت بڑا سٹینڈ لیں. اور اس پہ یہ ایسا ایشو ہے جس پہ اپوزیشن ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے قوم پرست ہوں، چاہے مذہبی تنظیمیں ہوں، سب کو سر جوڑ کے یکجا ہو کے اس پہ سٹینڈ ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں پہلے لسانیت تھی، پھر فرقہ واریت تھی، اب انڈیا میں دیکھیں نا نسلی تمام چیزیں تھی، اب تو اب مذہبی رجحانات بھی دن بدن گائے بگائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کام کرنا کس طرح، ڈائریکشن کون سیٹ کرے گا. دیکھیں مجھے یاد ہے، میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ابھی لوگ، ہمارا جو لوگوں کا حافظہ ہے نا وہ اتنا شاید مضبوط نہیں ہے، وہ زیادہ پرانی بات جو ہے وہ 3-4 سال پرانی بات بھی یاد نہیں رکھتے. ہو یہ رہا تھا کہ جب ہم یہ بات ان سے کہہ رہے تھے سابق وزیر اعظم سے کہ یہ جو آپ کے ڈپلومیٹک سینٹرز ہیں جن کو ہم ایمبیسیز کہتے ہیں، آپ ان سے کویسچن کریں کہ آپ نے کوئی روڈ میپ دینا ہوتا ہے، آپ نے اپنی ٹریڈ کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے، کہ ان کو آبجیکٹیوز دیے جاتے ہیں. وہ ہو یہ رہا تھا کہ وہ ایک کانفرنس بلائی گئی، ویبنار جس کو کہتے ہیں، ایک وہ ہوا، ایک سارٹ آف ایک وہ کانفرنسنگ ہوئی. اس کے ذریعے کیا ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو وہ بیٹھ کے ان کو باتیں سنا رہا ہے کہ تم ایسے نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کرتے، تمہاری خلاف یہ شکایتیں. یہ ایٹیٹیوڈ تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اتنا کرٹیکل تھا کہ جس کے اوپر سب نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. دو کے پرابلمز ہیں لیکن ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے فار گاڈ سیک. تو یہ ہمارے ملک میں ہوتا رہا، یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اچھا ہمیں سب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں، ذرا اس معاملے پر آپ سے گفتگو کریں گے، بلکہ اور بھی کچھ معاملات ہیں جو زیر بحث آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ ملکی مسائل کے حوالے سے. معزز مہمان تشریف فرمائیں اور ان سے ہم بات کر رہے تھے اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور معاشی صورتحال ہے اس پہ گفتگو ہو رہی تھی. سید شہزاد رضا صاحب تشریف فرمائیں، حامد حلوانی ان کے ہمراہ یہاں موجود ہیں جن سے ان تمام معاملات پر گفتگو کی جا رہی تھی. شہزاد صاحب یہ فرمائیے گا، اب یہ عوام کی جو بڑی تعداد ہے وہ خط غربت سے جو ہے وہ نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے. پہلے ادویات ان کی دسترس سے دور ہوتی گئیں، اس کے بعد پھر کھانے پینے کی اشیاء، اور پھر ایک عجیب سی صورتحال ہوئی جب پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوا. چلیں یہ صورتحال کم و بیش ایک جیسی ہی ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے مشکل اس وقت معاشی حالات ہیں، لیکن یہ جو سیاسی کھینچتانی ہو رہی ہے اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ تو ذرا فرمائیے. مسلسل نقصان کے بعد میرے کو تو حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ان کو نظر کیوں نہیں آ رہا، ایک عام آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ نقصان کی جو ہے اب ہم جو ہے نا شرح نہیں لگا سکتے کہ ہمیں کتنا نقصان. آپ کے پاس دسترخوان لگتے ہیں روز بروز، میرے خیال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوگا لوگوں کا. تقریباً جو ہے مقصد خاندان کی بات کروں نا، کیونکہ کوئی ایک افراد جو لینے کے نہیں آتا ہے تو وہ اپنے سے جو ہے نا 8 سے 10 افراد کا 5 افراد کا کھانا لینے کے نہیں آتا ہے جی. اور تقریباً جو ہے جو پچھلے سال سے جو شرح جو ابھی بڑھی ہے اور جو بڑھ رہی ہے کہ کثیر تعداد میں جو ہے نا بچے بچیاں جو ہے مائیں بہنیں جو ہے کام چھوڑ کے، یہاں تک کہ جو فیکٹری کے اندر جو ہے جو مزدور طبقہ ہے
وہ تک نکل کے آ رہے ہیں، جس میں سیکورٹی گارڈ ہو گئے، جس میں جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جو ڈرائیور حضرات ہیں، یہ لوگ جو ہے ٹائم نکال کے جو ہے کافی دور دور تک پیدل چل کے جو ہے کھانا لینے کے لیے آ رہے ہیں. اور جو ہے وہ شرح دیکھ کے جو افسوس ہوتا ہے، یہ کوئی اچھا جو ہے وہ سائن تھوڑی نہیں ہے، بالکل. سائننگ ہے کہ دسترخوانوں پہ جو ہے رش بڑھ رہا ہے. جی یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ہے آپ کے سامنے ہے روزانہ جو ہے شرح جو ہے مہنگائی کی جو ہے بڑھتے جا رہی ہے. عام آدمی سے جو ہے چیزیں دور ہوتے جا رہی ہیں، ان کی پہنچ سے دور ہیں. اور کوئی بھی جو ہے نا یہ لوگ جو ہے کوئی ایسی پالیسیز لے کے نہیں آ رہے ہیں، بس آپ سے کھیچم تانی میں لگے ہوئے ہیں. اور عوام جو ہے نعرے بازیوں میں لگی ہوئی ہے. میں تو ان کو نعرے بازیوں میں جو لگے ہوئے میں ان کو دیکھ کے حیرت کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آیا ہے کہاں سے لے کر آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کہ آپ جو ہے ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے. ان لوگوں نے آپ کو دیا کیا ہے؟ بالکل صحیح. کوئی کچھ تو ایسا دیا ہوگا جو آپ لوگ جو ہے ان کے پیچھے لگے ہوئے. عام آدمی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے جی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. آپ نے صحیح کہا کہ ایک عام صاف آدمی کو پانی اندازہ ہمارے پاس ہے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہیں پر بھی جو ہے نا عام جو ہے ہم جاتے کسی کے پاس تو اب تو پانی ہی نہیں ہے، صاف کی تو بھائی بات ہی ختم ہو آپ گئی. یہ دیکھیں کہ کالا یرغان جسے ہم کہتے ہیں جی ہیپاٹائٹس جی سی، سی اس کے پیشنٹ جو ہے ہیپاٹائٹس سی کتنے بڑھ رہے ہیں. بالکل آپ ایسا یہ ہی ہے. دیکھیں. تو جو ہے مسلسل جو ہے ان چیزوں پہ جو ہے ہمیں کام کرنا بھی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اب یہ لوگ تو جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں نے کچھ سوچا ہوا ہے اس طرف. لیکن انسان اپنی مدد آپ بھی کر سکتا ہے یاسر، اگر کرنا چاہے تو. بالکل ٹھیک ہے. اگر کرنا چاہے اپنی مدد آپ کے تحت ہی کرنا ہوگا، اور یہی بظاہر مسئلے کا حل نظر آتا ہے. ہم صاحب پانی کا بھی تذکرہ ہوا، بڑی کرٹیکل سچویشن ہے یہ. ہر سال کا یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے پیک سیزن کی طرف آتے ہیں، جب سوئنگ سیزن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جب یہ مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ پانی لگانے کا مسئلہ ہے، وہاں پر آپ کے پاس شارٹیجز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اگر ہم سیلف سفیشینٹ نہیں ہوئے ہیں یا ہمارے ریزروائر ہم نے اسٹیبلش نہیں کیے ہیں، تو پھر معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ کیونکہ آگے گلوبلی بہت بڑا تھریٹ ایک جس کا سامنا ساری دنیا کو ہوگا، وہ فوڈ سیکیورٹی کا ہوگا. اب ہمارے ہاں تو یہ جو ان کے آپس کے مسئلے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں. میں دیکھ رہا تھا پنجاب اسمبلی کی پروسیڈنگز دیکھ رہا تھا، ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں جن کو اسپیکر لگایا گیا. اب وہ جناب کیونکہ منتخب نہیں ہوئے تو انہوں نے سوچا یہ کہ جی اجلاس کو نہیں ہونے دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ سوچ کتنی چھوٹی ہے کہ آپ یہ لوگ جب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ایوان میں آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا ہو جائے گا. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ سیاسی سوچ ہوگی. اتنا عرصہ سیاست کرنے کے بعد اگر حال یہ ہوگا تو پھر کیسے امید لگائی جائے گی کہ ان سارے ایریاز پہ کام کریں گے؟ اور پرٹیکولرلی پانی کا مسئلہ جو اس وقت ریجن کا سب سے بڑا مسئلہ بن رہا ہے. فرمائیے. دیکھیں پانی جو ہے نا وہ زندگی ہے. بے شک. جب پانی ہے تو پوری دنیا خلق زندہ ہے. آپ نے ٹھیک کہا. اب دیکھیں ہمارے پاس پانی کی بہت ساری ریزنز ہیں اس کی شارٹیج کی وجہ. ایک دو نہیں ہے. ایک تو پہلے ہم اس کو دیکھ لیں کہ آیا یہ شارٹیج ہے کیوں. ایک تو ہم پانی کے حوالے سے ایجوکیٹ اور اویئرنیس بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پانی کے گلوبل آپ نے وارمنگ کی بات کی کہ گلوبل وارمنگ ہے، دنیا میں ڈراؤٹس ہو رہے ہیں، دنیا میں آپ دیکھیں قحط سالی بڑھ رہی ہے. تمام چیزیں یہ بھی پانی کی آپ کی ریزن ہے. ڈی فارسٹریشن، آپ نے جنگلات کاٹ کے بیچ دیے ہیں، یہ بھی پانی کی ایک ریزن ہے. تمام چیزیں ہیں نا. ہم ٹیکنالوجیز اڈاپٹ نہیں کر سکے ہیں، نیو ٹیکنالوجی، یہ بھی ریزن ہے. دنیا میں ویسٹیج آف پانی جو ہوتا ہے، جو ویسٹ یوزڈ پانی ہوتا ہے، اس کو بھی ریسائیکل بالکل ایسا ہی. آپ نے ٹھیک کہا. سمندر کے پانی کو بھی آپ آر او پلانٹس لگا کے اس کو ڈرنکنگ واٹر اور سویٹ واٹر کر سکتے ہیں. مطلب یہ بہت ساری ریزن ہے. اور ہمارا انفراسٹرکچر بہت ہی اچھا نہیں ہے. پانی کا جو ہے اسپیشلی زراعت میں اریگیشن میں آپ کا پانی سیپیج ہوتا ہے، لیکیج ہوتا ہے. تو یہ تمام ریزن ہے. اور سب سے بڑی ایک اور بات بھی، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی گلیشیئر میلٹ نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا. اور اس کی بھی بڑی وجہ ہے کہ وہ ہے مس مینجمنٹ آف واٹر. ہم پانی کو مس مینجمنٹ بہت کرتے ہیں. پانی چوری بہت ہے. تھیفٹ بہت بڑا تھیفٹ ہے پانی کا. اب آپ دیکھیں اس وقت جو ہے سندھ جو ہے ارلی میں سندھ کے صوبے کی لیتا ہوں، ویسے تو اس وقت پانی کی شارٹیج بتا رہے ہیں. جیسے کل سندھ اسمبلی میں بھی چیف منسٹر صاحب بجٹ پیش کر رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ 55%
شارٹیج ہے پانی کی پورے ملک میں، لیکن ہم جو ہیں سندھ پروونس بنسبت دوسرے پروونس کے ہم 75 پلس پہ کھڑے ہیں پانی کی شارٹیج میں. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ، اب مثال دیکھیں تونسا سے لے کے گڈو پہ ہمارے پاس جیسے سندھ میں 3 بیراج ہیں، گڈو کے بعد سکھر، سکھر کے بعد کوٹری. اب تونسا سے لے کے گڈو تک پانی جو ہے اگر 5 مئی سے لے کے آپ 21 مئی کے درمیان دیکھیں تو 5,07,000 MAF ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے گم ہے. گم ہے مینس چوری ہے، یعنی ڈیلی 19,500 کیوسک پانی جو ہے چوری آتا ہے جو تونسا سے. اب وہ کہاں جا رہا ہے؟ جو وہ وہاں تونسا سے لے کے گڈو تک 200 مائلز ہیں سندھ تک. 200 مائلز مین آپ کے 300 کلومیٹر. اس میں ارد گرد جو زمینیں ہیں وہ چوری کی وجہ سے وہ پانی. اب اسی طرح پھر آپ گڈو پہ آتا ہے تو گڈو سے پانی سکھر پہنچتے ہوئے چوری ہوتا ہے، پھر سکھر سے کوٹڑی آتے ہوئے چوری ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا تو اس میں جو پانی آپ کا اچھا دوسری طرف وہی پانی اگر آپ دیکھیں تو جو اپنے اثر رسوخ والے لوگ ہیں، انفلوئنشل لوگ ہیں، آئیپس ہیں، ان کی زمینوں پہ بھی پانی ہے. اب میں مثال کے طور پہ میرا ڈسٹرکٹ ٹھٹا ہے، میں بیسیکلی ٹھٹا کا ہوں، میرا نیٹو ٹاؤن ٹھٹا ہے. اب ٹھٹا میں ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، تمام چیزیں نہیں ہیں. ابھی ہمیں ٹھٹا میں جو ہے کلری بغار ایک کلری فیڈر ایک ہے کے بی فیڈر، تو وہاں سے پانی جو ہے ٹھٹا کو ملتا ہے. اپر اینڈ لوور پنجاری کہتے ہیں جس کو، اس کے ساتھ جو بسائڈ ڈسٹرکٹ ہیں سجاول وغیرہ ان کو پانی ملتا ہے. اب کے بی فیڈر پہ مچھلی کے تالاب ہونے ہی نہیں چاہیے. اب یقین کریں گے 10,000 ایکڑ سے زیادہ وہاں مچھلی کے تالاب ہیں جو فش پونڈز پہ پانی یوز ہو رہا ہے اور فارمنگ کے لیے استعمال فارمنگ کے لیے ہو رہا ہے. دوسری طرف آپ پیاس سے بچ رہے ہیں، آپ کے پاس پینے کا نہیں ہے پانی. مطلب ایسی حالت ہے. اور یہ جو ہے نا دیکھیں مارچ اپریل میں جو ہے کاٹن ہم رائس ارلی جو دوسرے پرووائنس سے سندھ جو ہے پہلے کاٹن سون کرتا ہے، لیکن پانی نہیں. ابھی یہ جو ہے نا یہ آپ کا کاٹن ہے، رائس ہے، ویٹ ہے، یہ آپ کا ایکسپورٹ ہے، یہ کیش کراپس ہیں جس سے ہمیں نیشنل فارن ایکسچیکر آتا ہے، جس سے ہماری کنٹری کی اکانومی کو بڑی گروتھ میں بڑی مدد ملتی ہے. ہمیں ملتا کیا ہے یا تو ایکسپورٹ یا فارن ریمیٹنس جس پہ ہم ملک کو زیادہ تر چلاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس میں حالت یہ ہے کہ وہاں بالکل پانی کی حالت بری ہے، پانی نہیں ہے. اب اس کی وجہ سے رائس جو ہے یہ رائس کا پیک سیزن ہے لیکن لوگ پانی سے متاثر ہیں، جبکہ دوسری جگہ پانی بالکل مسلسل چوری ہے. اور ایوریج کراپ سے کیونکہ زیادہ ہی پانی ریکوائرڈ ہے رائس کے معاملے میں، تو یہ تو آپ کو زیادہ سوچنا ہوتا ہے کہ ایک تو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، پھر یہ کہ کچھ آئٹم جس میں آپ ویٹ کے اندر جہاں سرپلس ہے آپ وہ بھی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، اگر گاڈ فاربڈ اگر یہاں پہ شارٹیجز ہوں گی تو آپ رائس سے بھی چلے جائیں گے، پھر یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. یہ بھی ایک آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا جس کا آپ کے اکانومی کو بہت بڑا لاس ہوگا. تو یہاں کہنے کا مقصد ہے سب سے پہلے تو ہمیں مس مینجمنٹ آف واٹر کو کنٹرول کرنا ہے. اب مس مینجمنٹ آف واٹر میں کیونکہ جو اگر سرکار میں بیٹھا ہے کوئی شخص یا کوئی منسٹر ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی لوکل ایم پی ہے، وہ تو پانی لے رہا ہے. اچھا اب حالت یہ ہے کہ ایک جگہ میں ٹھٹھا کی ایگزامپل اس لیے کوٹ کروں گا کہ مجھے وہاں بہت زیادہ اس کی ڈیپنس پتہ ہے. ایک ایکسین کوئی بیٹھا ہے 2-3 سال سے ایک ہی جگہ پہ. اچھا لوگ بیچارے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اس کے پاس 3 سال سے ایک جگہ، پھر اس کے پاس اریگیشن بھی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ ایڈیشنل چارج آپ دے نہیں سکتے. اس کے بعد ڈرینیج کی بھی ایڈیشنل چارج ہے، پھر اس کے بعد دوسرے ڈسٹرکٹ کا جو سجاول کا وہاں کا بھی ایڈیشنل چارج ہے. اچھا لوگ بیچارے کمپلین کس سے کر رہے ہیں؟ وہ ایم پی اے ایم این اے جو جس کی این او سی پہ وہ آفیسر، اگر آپ سرکاری آفیسر ہیں کہ آپ کسی ضلع میں کہیں آپ اگر گزٹڈ آفیسر ہیں آپ لگ نہیں سکتے جب تک وہاں کا ایم پی اے ایم این اے آپ کو این او سی نہیں دیتا ہے. این او سی مینس کہ آپ اس کے انڈر انفلوئنس آ گئے، اس کے کہنے کے بغیر آپ نے کام کر ہی نہیں سکتے. اب اس کو جا کے کمپلین کر رہے ہیں صحیح وہ ایکس سی این ایسا ہے، آفیسر برا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے میں بات کرتا ہوں. دیکھیں نا لوگوں کی جیسے ابھی انہوں نے بات کی شاہ صاحب نے کہ لوگوں کی اویئرنیس، کہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے تو وہ مطلب کہ جس کا بٹھایا ہوا بندہ ہے اب کیونکہ وہ تمام چیزیں وہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور جو دنیا داری ہے اس کو مینیج کرتا ہوگا یا وہ زمینوں پہ پانی پہنچاتا ہوگا یا جو بھی ہے فیوڈل لاٹس کے، تو اس کی وجہ سے ہم بہت سفر کر رہے ہیں.
دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ہماری اوور پاپولیشن بھی بہت ہوتی جا رہی ہے، ہمیں اس کے حساب سے پانی کا بھی ہمیں انتظام کرنا چاہیے. ابھی مثال کے طور پہ کراچی کی ہم مثال دیں، کراچی کو 2 جگہ سے پانی آتا ہے. ایک کینجر دیتا ہے، کلری دیتا ہے، ٹھٹھا سے ایک ہب سے آتا ہے. 1200 کیوسک ہمیں ڈیلی ہر صورت میں کراچی کو دینے ہیں. اب اوور پاپولیشن بہت ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ خود ٹھٹھا پورے سندھ کی 50 لاکھ سے اوپر زمین جو ہے یاسر بھائی وہ بنجر ہے پانی نہ ہونے کی جگہ. اور ایک اور چیز میں یہاں نشان ہے، کوٹڑی ڈاؤن سٹریم کے نیچے جو آپ کا نا دنیا کا 7واں بڑا ڈیلٹا ہمارے پاس ہے، جس میں آپ کی جو ہے نا جس کے یہ فش وے، جھینگے وے، یہ آپ کے جو دوسری اسپیشیز ہیں فشز کی وہ تمام چیزیں، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں نا یہ ہمارے پاس گروم نہیں کر رہی، گروتھ نہیں کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ پلوٹڈ پانی جو کوٹڑی سے آپ کا آتا ہے، جو فیکٹریز سے آتا ہے، تمام چیزیں آتے ہیں. اب اس کی وجہ سے جیسے پھر شاہ صاحب نے کہا کہ جی یرکان کا بتایا، یا ہر دوسرا آدمی ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی کا سفر کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں آپ نیٹ اینڈ کلین پانی نہیں دے سکے. آپ یقین کریں گے یہاں سے کراچی سے آپ اندرون سندھ کی طرف سفر کریں نا، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ 21ویں صدی سے 14ویں صدی میں جا رہے ہیں. تو یقیناً اتنی بری حالت ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو ایک وقت نہیں ہے، جیسے بتایا انہوں نے، لیبر ہے، سیکیورٹی گارڈز ہیں، لوگوں کے پاس انفلیشن اتنا مہنگا ہے. پیٹرول کا آپ نے جیسے کورونا کے 2 ڈوز لگے ہیں، سنا ہے بوسٹر 1 ڈوز اور بھی آنے والا ہے، جو وقفے سے یہ 275 کے قریب جا کے آپ کا پیٹرول پہنچنا ہے. تو لوگوں کی سروائیولیٹی کیا ہوگی؟ اس کے لیے پانی کے حوالے سے بات آتے ہیں، جیسے ہمارے پاس K4 کا منصوبہ ایک لگایا جا رہا. اب اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہونے کے بعد کہا جی یہ ڈیزائن رانگ ہے، اب اس کی دوبارہ ری ڈیزائننگ ہوگی. اب اس دوبارہ ری ڈیزائننگ میں آپ عام عوام کا بجٹ پیسہ، ٹیکسز کا پیسہ کتنا آپ نے صرف ایک رانگ ڈیزائننگ میں استعمال ہو گیا. آپ نے دن بدن نئی آپ سوسائٹیز بلڈرز کو کھڑے کر رہے ہیں، وہاں سے آپ ان کو کیسے، آپ اتنی سی گلی میں دیکھیں، یہ چاہتے ہیں تو دیکھیں نا، اتنی سی گلی میں اپارٹمنٹ بناتے ہیں، اس میں گیس کی لائن بھی جا رہی ہے، اس میں آپ کا الیکٹریسٹی بھی جا رہی ہے، اس میں پانی دوسری جگہ سے کاٹ کے اس کو پانی بھی دے رہے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے وہ عمارت کی بنیاد نہیں تھی، 2 منزلہ 3 منزلہ عمارت گر گئی، جس سے ہیومن لاس ہوتا ہے، لوگوں کی کیجولیٹیز ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنے کی اور ایمانداری سے، سنسیئرٹی سے. اگر ہمیں لپ سروس، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اسمبلی کی ایگزامپل دی، پنجاب اسمبلی کی، صرف لپ سروس کرنی ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. اور بیوقوف کون بنتے ہیں؟ ہم آپ ہی بنتے ہیں. گاڑیوں کے آگے ان کے ڈانس کون کرتا ہے؟ جی اے فلانا، فلانا زندہ باد، فلانا مرد آباد کون کرتا ہے؟ ہم ہی کرتے ہیں نا، معاشرے کے لوگ کرتے ہیں. تو ہمیں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے، ہمیں اویئرنیس کرنی چاہیے تاکہ ہم آگے جا کے، اور سب سے بڑا جو غریب اور لوور مڈل کلاس آدمی کا ٹول ہے نا، ہتھیار ہے، وہ تعلیم ہے. جب تک ہمارے لوگ اوپر نہیں آئیں گے، تعلیم نہیں لیں گے، تمام چیزیں، اس کی بھی بہت ساری اکنامیکل ریزن ہے، لوگ اپنے تعلیم بھی نہیں سمجھ رہے. بالکل حامد صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور نشاندہی آپ نے بڑی ضروری چیزوں کی ہے. وہ یقیناً یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور اس کا آغاز پینے کے پانی سے ہی ہوتا ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسے ملک میں، جو زرعی ملک ہے اور صوبے کی اکانومی کا بڑا حصہ زراعت کے اوپر منحصر ہو، وہاں پر اگر مینجمنٹ ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا کہ جو آپ کی کراپس کم ہوتی جا رہی ہیں. آپ کاٹن کی جیسے بھی آپ نے بات کی تھی، تو 8 لاکھ بیلز ہوئی ہیں برابر میں نیبرنگ کنٹری کے اندر، 12 سے وہ 16 سے 18 کی طرف جا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہم 12 سے جو ہے وہ 10 سے پھر 8 اس سال کا ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا، اور ہو سکتا ہے ابھی وہ 6 تک چلا گیا تھا، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ تھوڑی سی ریکوری شو کی ہے. ویل اینی ہاؤ، اب یہ تو ضروری ہے، خیر اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور میرا خیال یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ کہ اس معاملے کے اوپر فردر ایک پروگرام اور کنڈکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں شاہ صاحب بھی ہیں اور آپ کے پروگرام کی ٹائمنگ سے بھی ہے، تو اس کی صرف میں نے ایسے ہی گلانسلی بلٹ پوائنٹ صرف آپ کو کیا. اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس پہ بہت ایسی چیزیں جو ہمارے ناظرین کو بھی، سامعین کو بھی، اور ہم ان کے لیے بھی ایک حیرت انگیز چیزوں کی کہ اتنی بڑی قیامت برپا ہے. ان کی نااہلی کی وجہ سے، واٹر بورڈ کی، بالکل ایسا ہی، تو سڑکیں کا بھی برا حال ان کی وجہ سے، بالکل ایسا ہی ہے. جو ہے K3 کی جو ہے جگہ جگہ سے لائنیں ڈیمیج ہیں، پینے کا پانی کہیں نہیں پہنچ رہا. اچھا، لوگ کپڑے دھو رہے ہیں اس کے اندر، جی، وہیں بیٹھ کے وہاں پہ کپڑے دھو رہے ہیں، بچے نہا رہے ہیں. جی،
تو یہ جو ہے اکثر ہے. اور پھر پانی چوری جو ہے اس میں بااثر لوگ جو ہے ملوث ہیں. بڑے بڑے جو ہے میں تو بولتا ہوں ایم ڈی واٹر بورڈ تک کے جو ہے ملوث ہے اس سارے اس میں کہ جو ہے لوگوں کے پانی روک کے چھوٹے چھوٹے گھوٹوں کا پانی روک کے جو ہے اور جو ہے جو ایریے ہیں ان کے پانی روک ٹینکرز کے کو دیے جا رہے ہیں وہاں پہ جی جانے والی جی لائن کے اندر سے ہائیڈرنٹ بنا دیے انہوں بالکل نے اس کی بالکل ایجز ہونا کے چاہیے. اوپر. جس شہر میں پانی ہے ہی نہیں, جس ملک کے اندر پانی نہیں ہے, جی جس صوبے میں پانی نہیں ہے, وہاں بڑے بڑے ہائیڈرنٹ بنے ہوئے. بالکل فیکٹری ایریوں کو جو ہے الگ سے خصوصی لائن جو ہے پرائیویٹ دی جا رہی ہے. تو ایسا ہوگا تو پھر تو اس کا حال یہی ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حمید صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے اور یقیناً وہ معاملات ہیں جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اس کے اوپر تفصیلاً بات کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف اس کے اوپر بات کریں گے بلکہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جا کر ٹھٹا میں وزٹ کرتے ہیں ان جگہوں ویری پر وارم ویلکم. آپ اور آئیں, وہاں میں جا آپ کر کو اب یہ دیکھنا وزٹس پڑے گا. کراؤں اور آپ وہاں لوکل کامن لوگوں سے, عام لوگوں سے ملیں گے, ان کے ویو لیں گے, زمینداروں کے بھی, ہاریوں کے بھی, اور خود پانی کو آپ دیکھیں گے. کہیں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ پانی اوور فلو ہو رہا ہے, بالکل ایسا ہی, کہیں تو آپ یقین کریں ایسا لگے گا کہ 10 سال سے پینے کا پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہت دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا, اس میں ہم نے کچھ بات کی اہم مسائل کے حوالے سے, عام آدمی کے مسائل کے حوالے سے, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے. یقیناً یہ صورتحال کم و بیش پورے پاکستان میں ایک جیسی ہی ہے, مسائل بھی ایک جیسے ہی ہیں, لیکن یہاں صورتحال جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے. اور جیسے بھی گفتگو کے دوران یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری نااہلی اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس خطرناک حد تک جو ہے وہ طول پکڑ گئے. تو بہرحال اس معاملے کے اوپر ضرور آگے بات کی جائے گی یہاں پر, کیونکہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لینی ہوگی اور بریک کے بعد جو آپ کی صحت کے حوالے سے سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.